बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, माजूर बच्चे, स्पेशल बच्चे जिनको हम कहते हैं, ये 4-5 किस्म के हैं जी, जो जिनके ऊपर पंजाब के अंदर काम हो रहा है। सबसे पहले हैं जिस्मानी माजूर हैं, जहनी माजूर हैं, बसारत से महरूम हैं, समाज से महरूम हैं और स्लो विजनरी हैं। इनके ऊपर एक हुकूमत इक़दामात उठा रही है और ये इस्लामी फ़लाही रियासत का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि वो तालीम, सेहत और रोज़गार सबको इक्वली दे और इन बच्चों को भी दे। और ये बिलखुसूस तौर पर इनकी सलाहियतों से फ़ायदा किस तरह से उठाना चाहिए, किस तरह से उठाया जा रहा है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी 2 साल की इस डिपार्टमेंट के अतबार से क्या रही। इन्होंने एक हेल्प लाइन जनरेट की, 1162 उस हेल्प लाइन का नंबर है, ये इनके एंड से इनका क्रेडिट जाता है। इसी तरह से फिर ये माहाना जो है वो स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। इसी तरह से इन बच्चों को यूनिफॉर्म्स भी सालाना 3 दफ़ा दी जाती हैं। इसी तरह से उनके हॉस्टल्स के अंदर खाने पीने और दीगर सहूलियात हैं, वो आज के प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि उनकी कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, उनको कितना बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा है कि वो मदीना की रियासत बनाएंगे और मदीना की रियासत में बिलखसूस इन बच्चों के लिए तो इक़दामात होने चाहिए। हम अगर मगरबी माशरे की मिसाल उठा कर देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल उठा के देखें, तो वहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। उन स्पेशल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वहाँ की हुकूमतें इन बच्चों से जो है वो उसी तरह से काम लेती हैं जिस तरह से दीगर बच्चों से काम लिया जाता है। तो ये हमारी हुकूमत उसके लिए कितना काम जो है वो ले रही है कि नहीं ले रही। मेरे साथ इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए आज बड़े स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। जनाब चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब, स्पेशल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, मेरा आपसे पहला बुनियादी सवाल कि माजूर अफराद की जहनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए आप क्या इक़दामात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ सच चैनल का और प्रोग्राम असल बात जो आप कर रहे हैं। शुक्रगुज़ार इसलिए हूँ कि आपके चैनल ने स्पेशली इन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम जो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बुलाया है। ठीक, इस हवाले से प्रोग्राम तो डेली होते हैं, टॉक शो भी होते हैं, न्यूज़ भी चलती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इन बच्चों के लिए जो चैनल प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अजर देगा। बहुत शुक्रिया। इन बच्चों की आवाज़ हर जगह पहुँचनी चाहिए। और दूसरा, अरसलान साहब, मैंने ये अपने डिपार्टमेंट में भी किया है। मैं अपने इन बच्चों को कभी मजदूर बच्चे नहीं कहता। मेरा पूरा अदारा, मेरा पूरा महकमा इन बच्चों को स्पेशल बच्चे कहता है। हमने ये डिसेबल या मजदूरी का लफ्ज़ साथ नहीं रखा। बिल्कुल ठीक। इन बच्चों को हम कहते हैं ये स्पेशल बच्चे हैं हमारे माशरे के। ठीक। आगे जो बात आपने की है, ये पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है कि ये पहली दफ़ा है कि आज 2 साल के बाद फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन के मुताबिक अपने अपने डिपार्टमेंट की कारकर्दगी की रिपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है। ये इसको आप एक किस्म का एहतसाब भी कह सकते हैं, वरना पहले तो ये कभी रिवाज ही नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि आज ये इसका क्रेडिट भी पीटीआई गवर्नमेंट को जाता है कि आज तमाम अदारे अपनी अपनी कारकर्दगी का जो है वो रिपोर्ट दे रहे हैं। फेडरल मिनिस्टर्स भी दे रहे हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी आपको मैं समझता हूँ हैं। अच्छी रवायत है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, हमारी सोसाइटी में लोगों को पता चलना चाहिए। वक्त को देखते हुए मैं स्पेशल एजुकेशन का कहना चाहता हूँ कि यह अदारा 2003 में बना था। बिल्कुल, ये बना था। पहले ये अदारा था लेकिन रेगुलर एजुकेशन के साथ ये मर्ज था। 2003 में ये सेपरेट हुआ। ठीक। 2003 के बाद इस अदारे के काफ़ी काम चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने किए। ठीक। लेकिन अलमिया ये है कि पिछले 10 साल में इन बच्चों को और इस अदारे को पूरी तरह इग्नोर किया गया। जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट आई अल्लाह ताला के फजल करम से, तो हमें जब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मुझे ये पोर्टफोलियो जब मिला तो मैंने आके इस महकमे में काफ़ी मेहनत की है। और ख़ास तौर पे मैं जितना करना चाहता था अभी उतना नहीं कर सका, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारी हुकूमत को 1 साल हुआ है। ठीक। आइनी तौर पर तो 22 महीने हमने कर लिए हैं, लेकिन अगर सलाम साहब आप देखें तो ये अगला साल जो 2020 जा रहा है, ये तो सारे वबा के ख़िलाफ़ है, कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इंटरनेट दिसंबर में ये पहला। तो आपने काम बंद कर दिया था इस दौरान? हाँ, डिपार्टमेंट 25% थे। ठीक। आपको पता है, आप लोगों में रहते हैं सारे महकमे सवाए 2-4 ये हेल्थ की और लेकिन हम पे अल्लाह की खास रहमत हुई और कोरोना से अल्लाह ने हमारी बड़ा करम किया है।
تقریباً جان چھوٹنے والی ہے انشاءاللہ, کرونا فری جلد ہو جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے امید ہے. باقی بھی یہ جو سسپیکٹڈ لیکن سر گزارش یہ ہے کہ اس کرونا کی جس طرح اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کرونا کی چھتری تلے چھپ رہی ہے, ہم وہ بات نہیں کرتے. آپ 2 سال ہی کو رکھیں کہ آپ نے 2 سال میں کیا, ہم نے 2 سال ہی رکھنے, لیکن میں پریکٹیکل بات کروں کہ ہم نے 1 سال ہی کیا ابھی. 1 سال تو کووڈ کے خلاف ہم ساری قوم انکلوڈنگ گورنمنٹ اینڈ عوام اس کے خلاف لڑ رہی ہے. ہاں کچھ 4 ماہ آپ کہہ سکتے ہیں, 4-5 ماہ. 4-5 ماہ ابھی ختم تو نہیں ہوا نا. ہاں تو اس نے سارا ڈسٹرب کر دیا بجٹ ایوری تھنگ. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو 1 سال میں انہوں نے بڑی محنت کی, اور مجھے یہ اور میرے ڈپارٹمنٹ کو یہ فخر جاتا ہے کہ لاسٹ ویک ہم نے کیبنٹ سے اسپیشل ایجوکیشن پالیسی منظور کروائی. یہ پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں یہ پالیسی کے مین پوائنٹس کیا ہیں؟ اسپیشل ایجوکیشن پالیسی منظور کروائی گئی ہے. اس میں کیپیسٹی بلڈنگ آف ٹیچرز ہے. ٹھیک ہے. ان اسپیشل بچوں کی اداروں تک آنے کے لیے. ٹھیک. اس کے بعد ان کے جو کریکلمز ہیں, معیار ان کی تعلیم کا ہم چینج کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ارسلان صاحب, جب یہ مجھے اللہ نے موقع دیا, میں نے اپنے اداروں کو وزٹ کیا, تو آج کے دور میں بھی ان بچوں سے پلو کورز بنوائے جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک. مکرامے بنائے جا رہے ہیں. وہ کام کروایا جا رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے, مارکیٹ میں ویلیو نہیں ہے جس کی. چیئرز بنوائی جا رہی ہیں جن کا نہ آج ضرورت ہے, نہ آج سے 2-4 سال پہلے ضرورت تھی. آپ کو تو آئی ٹی پہ شفٹ ہونا چاہیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کو ہم آئی ٹی پہ شفٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو اسپیشل ایجوکیشن پالیسی میں نے منظور کروائی ہے, اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا 1 روپیہ نہیں لگا. یہ ہم نے ڈفٹ کے ساتھ مل کے اچھا بنائی ہے. ٹھیک ہے. 3 دسمبر کو ہم نے بنائی تھی. ٹھیک. پچھلے ہفتے اپروول ہوئی ہے 2019 کو. ٹھیک ہے. تو جب یہ لاسٹ ویک اس کی کیبنٹ نے اپروول دی ہے تو 2020 تھا. ٹھیک. مجھے انہوں نے کیبنٹ میں پوچھا جی یہ تو 2019 لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی میں نے تو 3 دسمبر کو تیار کر دی تھی, لیکن یہ جو کرونا کی وبا کی وجہ سے ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئی, اور الحمدللہ یہ اب منظور ہو گئی, کیبنٹ سے اپروو ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اس 2 سال میں 13 نئے ادارے بنائے. اچھا, میں چاہ رہا تھا اس پالیسی کے مین پوائنٹس کو مزید آپ ناظرین کے لیے بیان کرتے. ایک تو آپ چاہ رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. 3 اس کے کریکولم آپ میجر 3 پلر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی مینجمنٹ ہے اور جو اس کے ٹیچرز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی. ٹھیک ہو گیا. ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ, یہ جو بچے ہیں اسپیشل ہمارے, ان کا اپنے سینٹرز تک آنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ ساری چیز میں شامل ہیں. تھرڈ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے, ان بچوں کا معیار تعلیم. ٹھیک. جو تعلیم ہم ان کو دینے جا رہے ہیں وہ فیوچر میں انشاءاللہ یہ عام بچوں کی طرح یہ اپنے معاشرے میں اپنی جابس کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. یہ 3 چیزیں ہیں. باقی 2 سال میں ہم نے کچھ 14 ادارے اپ گریڈ کیے, 13 نئے ادارے بنائے, 2 ڈگری کالج ان کے بنائے ہیں, 17 ادارے ایسے ہیں جن کی نئی بلڈنگز تعمیر کی ہیں. اور خاص طور پہ ارسلان صاحب اسپیشل ایجوکیشن میں اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ ان بچوں کے لیے 63 نئی بسیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور پنجاب بھر کے لیے. پنجاب بھر کے لیے. ٹھیک. پہلے بھی ہمارے پاس ہیں, ہمارا یہ 63 یہ نئی ایڈ ہوئی ہیں. یہ نئی ایڈ ہوئی ہے, اور ان کی بسیں بھی اسپیشل ہوتی ہیں. ٹھیک. ہاں جی. CCTV کیمرے ہوتے ہیں, ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فائنانشیل کرنچ میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان خاص بچوں پر خاص فنڈز الوکیٹ کیے ہیں, جو کہ بسیں ڈلیور ہو چکی ہیں. ٹھیک. ٹھیک. ڈلیور ہو چکی ہیں. اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے کہ ان بچوں کے بارے میں اویئرنیس کا ہے. میں آپ کے پروگرام میں اینڈ پہ آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ جب بھی آپ پروگرام کریں تو اینڈ پر آپ ایک سینٹنس ضرور ان بچوں کے لیے ایک فکرہ ضرور کہیں. یہ کل بھی میں نے پریس کانفرنس میں سارے میڈیا چینل سے ریکویسٹ کی ہے. ان بچوں کے والدین کو اکثر پتہ نہیں ہے کہ یہ ادارے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کے لیے ہم نے ایک ہیلپ لائن تیار کی ہے 1162 کے نام. ٹھیک. اور یہ ہیلپ لائن میں نے ایسی تیار کروائی ہے کہ جب ایک بھی پیرنٹس اس ہیلپ لائن پر رابطہ کرے گا تو پھر ڈپارٹمنٹ پورا فالو اپ کرے گا. اچھا صاحب, آپ نے یہ سارے جو اقدامات اٹھائے ہیں یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں, ان پہ آگے جا کے فردر مزید بات بھی کرتے ہیں, لیکن جو آپ کی ایک بات میں باقی چیزیں CCTV کیمرے بایو میٹرک چھوڑ کے سب سے بڑی جو میں نے کام کیا ہے کہ ہمارے لاہور کے قریب شرک پور میں ہماری اسپیشل ایجوکیشن کی 104 کنال جگہ آپ نے قبضہ چھڑوایا. بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کا بہت اچھا قدم ہے. وہاں ہم اگلے سال ایک انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مدد سے ہم ایک بڑا پروجیکٹ دیں گے. یہ بچے وہاں 2 مہینے گزاریں, اسٹیڈیم ہوگا, گیمز ہوں گی, لیونگ ہوگی, تاکہ جس طرح باقی بچے مری ایبٹ آباد جاتے ہیں
ڈفرینٹ جگہ پہ جاتے ہیں تو یہ اپنے اس کیمپس میں آئے مہینہ 2 مہینے رہیں. اچھا جیسا میں چونکہ آپ کی ویب سائٹ کو گو تھرو کر رہا تھا 2003 میں یہ ڈپارٹمنٹ بنا اور اس ڈپارٹمنٹ کی جو فنکشنز اس ویب سائٹ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. لیجسلیشن اینڈ پالیسی فارمولیشن, ہینڈلنگ دا میٹرز ریلیٹنگ ٹو ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ آف اسپیشل چلڈرن, ٹریننگ پروگرامز فار ٹیچرز, پرنٹنگ آف بریل بکس اینڈ ادر ریڈنگ میٹیریل, developing the curriculum of special education, arranging sports activities, running the campaigns for public awareness, developing the excellence centers, research centers and database, monitoring the budget, account and audit matters, handling the purchase of stores and capital goods for the department, registration of the private educational institutions. یہ وہ فنکشنز ہیں جو ویب سائٹ پہ موجود ہیں 2013 سے جن کو طے کیا گیا تھا. آپ نے جو اقدامات بتائے ہیں بڑے اچھے اقدامات ہیں, لیکن چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک کانسیپٹ موجود ہے, اس کانسیپٹ کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ڈیلیوری بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ سارے جو میں نے آپ کو اقدامات کیے ہیں یہ ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے ہیں. ان کے جتنے بھی سٹیپس آپ نے لیے ہیں, اس کے بعد ہم مزید اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے کو 20 پوائنٹ ہیں جو ہم نے وے فارورڈ پلان بنائے ہوئے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, اس میں ہمارا کام سٹارٹ ہے. یہ جتنی چیزیں میں نے اچھا چلے لیجسلیشن کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے 2018 میں کے بعد آپ کی میں ایک تقریر سن رہا تھا, اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کو اٹانومس کرنے کے لیے, اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نکال کے اس کو اپنا اس کا بجٹ ہو, پنجاب گورنمنٹ ڈائریکٹ دے, اس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ ہم ود ان منتھس جو ہے وہ کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ابھی تک, وہ کیوں نہ آپ کروا سکیں؟ یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. اس میں ہمیں پرابلم یہ آئی ہے کہ ہم نے اپنی لیجسلیشن مکمل کر لی ہوئی ہے. اچھا, لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہم نے دے دیا ہوا ہے, اس کے خلاف اپوزیشن جو ہے وہ کورٹ میں گئی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جیسے ہی ہائی کورٹ سے کیس کلیئر ہونا ہے, ہماری طرف سے سارا کام مکمل ہو چکا ہے. جیسے لوکل گورنمنٹ ایکٹ اپروو ہونا ہے تو یہ اٹانومس ہو جائیں گے فنڈنگ کے لحاظ سے. سی ایم صاحب نے آپ کو پورا گو ایڈ دے دیا چیزوں کے حوالے سے؟ ایوری تھنگ ہیز بین ڈن. وزارت قانون کی طرف سے بھی معاملات طے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے چوہے صاحب ایک اور بتائیں کہ آپ نے ووکیشنل ٹریننگ ان بچوں کی, اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ ووکیشنل ٹریننگ کے میں پہلے جو ہمارے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں جو وہی پرانی چیزیں ان کو دے رہے تھے. ٹھیک ہے. ان سے پلو کورز اور یہ چیزیں بنا رہے تھے جن کا کوئی فیوچر نہیں. ابھی ہم نیا ان کا کریکولم لانے آ رہے ہیں, ہم آئی ٹی بیس پہ جانے لگے ہیں. اچھا. اس میں ڈفرینٹ ان کے سبجیکٹ ایسے شروع کر رہے ہیں جو ان کی کنڈیشن کے بارے میں, جس اسپیشلٹی کا بچہ ہے اس کے مطابق جو آئی ٹی کورس ہے اس کو کروائیں گے. اچھا. اس میں پرائورٹی میں دے رہا ہوں کہ فورینزک سائنس. اچھا. فورینزک سائنس میں ہمارا بڑا اسکوپ ہے پاکستان میں بھی. ٹھیک ہے. فورینزک سائنس کی یہ کنڈیشن ہے کہ ابھی ہماری ایجنسیز کو بھی یہ بندے چاہیے. بالکل چاہیے. تو آگے جا کے یہ گورنمنٹ کا پلان ہے کہ یونین کونسل لیول تک انہوں نے جانا ہے. تو اس میں بڑی جاب کریشن ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اگر پورا کورس ہے تو شارٹ کورس ضرور کرائیں گے تاکہ یہ اپنے مستقبل کو خود اپنا سیکیور کر سکیں. مجھے جیسا ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر آپ کا ایک ویژن اور بھی تھا کہ آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ایک قانون پاس کروائیں گے پنجاب اسمبلی سے, جس کے اندر عمارتوں, پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر معاملات کے اندر جو ہے وہ ان اسپیشل چلڈرن کو خصوصی طور پر جو ہے وہ پروٹوکول دیا جائے, ان کے لیے پروٹوکولز اویلیبل ہوں. وہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بریک لیتے ہیں جی. پروگرام کے اندر بریک سے واپس آئیں گے. تو چودھری محمد اخلاق صاحب منسٹر ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے, آج ہمارے مہمان ہیں, میرے ساتھ ہوئے. جی ویلکم بیک ناظرین. چودھری اخلاق صاحب, سر آپ نے پروٹوکولز ارینج کروانا تھا ان بچوں کے لیے بلڈنگز کے اندر, کمرشل بلڈنگز کے اندر, اسی طرح سے پھر ٹرانسپورٹ کے میں, وہ کروا سکے کہ نہیں کروا سکے؟ اس کے لیے کیا اقدامات کیے ابھی تک؟ یہ جو ہم کرنا چاہ رہے تھے, یہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی چیزیں کروانے جا رہے تھے کہ جو بھی کمرشل بلڈنگ ہے وہاں ان کی ایکسیس ہونے چاہیے, ریمپس ہونے چاہیے, ان کے لیے اسپیشل پارکنگ ہو, ان کے لیے اسپیشل ٹوائلٹس ہوں. یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہم کرنے جا رہے تھے. ویژن بہت اچھا ہے. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ, امپلیمنٹیشن دیکھیں یہ لا ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اس میں سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ بھی آ گیا ہے. تو اس کے لیے پروسیس تھوڑا لیٹ ہے. ایل ڈی اے میں ہم نے کروایا ہوا آلریڈی. اچھا. ایل ڈی اے میں ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کا امپلیمنٹیشن اور اس کی لیجسلیشن انشاءاللہ یہ جیسے اب
بزنس. میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ 73 سالوں کے اندر یہ نہ ہو سکا، 2 سال میں آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اب سوچ آ گئی، لیکن جب ہم ہر بار مغرب کی مثال دیتے ہیں، مغرب کو ہم فالو کرتے ہیں، مغرب کے نے وہاں یہ اقدامات اٹھا دیے، عمران خان صاحب نے بہت زیادہ مثالیں دی ہیں، کون سی ایسی ریزن تھی جس کی وجہ سے ان اسپیشل چلڈرن کو نہ تو پچھلی حکومتوں نے پریورٹی پہ رکھا اور ان کو واقعی میں اسپیشل سمجھا، ان کو معاشرے کا ایک ایسا فرد بنانے کے لیے اقدامات نہ اٹھائے کہ یہ عام زندگی گزار سکیں عام افراد کے ساتھ؟ کیوں باقی کی حکومتیں بھی نہ کر سکی، یہ حکومت جو کر رہی ہے، چلے ابھی 2 سال ہوئے، آپ کو باقی 3 سال ہیں، آپ سے پوچھیں گے ہم، لیکن کیوں نہ ہو سکا؟ یہ ان کی پرائرٹیز نہیں تھی نا. اچھا، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ تو پہلے کسی کی پرائرٹی نہیں رہی. یہ فرسٹ گورنمنٹ ہے پاکستان میں کہ جس کا فوکس ہی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. ٹھیک، ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک عام آدمی کی بہتری کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں ہماری حکومت 2 سال سے پناہ گاہیں، لنگر، یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جب اٹھے گا تو پھر یہ معاشرہ صحیح ہوگا. تو ان لوگوں کی پچھلی گورنمنٹ کی پناہ گاہیں اور لنگر پہ اپوزیشن کہتی ہے آپ کو، ہم کو بھکاری بنا رہے ہیں. اپوزیشن کا تو یہی کام ہے نا. اچھا، اپوزیشن نے یہی کہنا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس فیکٹر میں جائیں تو میرے پاس بڑا مٹیریل ہے ان کے خلاف بولنے کا. یہ ان کا ایک ویژن ہے نا. آپ دیکھیں کرونا وائرس آیا ہے، کدھر گئی ساری موٹر وے، ہاسپٹلوں میں وینٹیلیٹر نہیں تھے، آکسیجن فلو بیڈ نہیں تھے. ٹھیک، اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ موٹر وے نہیں چاہیے، لیکن ترجیحات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح یہ اسپیشل بچے ان کی پرائرٹی میں نہیں. اچھا جو صاحب، آپ نے اپنے ڈیٹا بیس کے ذریعے سے، جو کہ اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ آپ ریسرچ سینٹر بنائیں گے، ڈیٹا بیس بنائیں گے، آپ نے کوئی فردر کیلکولیشن کر لی کہ آپ کے ملک میں یا بالخصوص آپ کے پاس پنجاب ہے تو پنجاب میں یہ بچے ہیں کتنی تعداد میں؟ جی ہم نے اس پہ کام کیا ہے، ادارہ شماریت اس پہ کام کر رہا ہے، اور پھر جو احساس پروگرام فیڈرل گورنمنٹ میں ثانیہ نشتر صاحبہ نے کیا ہے، ٹھیک، اس میں بھی میں نے ان کا دیا، ان میں بھی ورکنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگر یہ ہو سکتا ہے 1-2 مہینے تک ہمارے 2 سال میں ابھی تک ہم کیلکولیٹ نہ کر سکے کہ ہمارے پاس بچے ہیں کتنے. بار بار کہتا ہوں کہ 2 سال میں 4-6 مہینے چھوڑ دیں. لیکن جو ہماری این جی اوز نے ڈیٹا دیا وہ تو کہتے ہیں کہ 10 سے 15% بچے موجود ہیں. بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن اتھینٹک چیز نہیں ہے. لیکن اگر 10 سے 15% بچوں کو اٹھا کے دیکھا جائے، اگر پنجاب اس سب سے بڑا شہر منصوبہ ہے آبادی کے اعتبار سے، تو 12 کروڑ کی آبادی ہے، یہاں کا 10% اٹھا کے دیکھا جائے تو آپ کے پاس تو انرولمنٹ اس کے برابر ہے ہی نہیں. پھر آپ کے پاس تو ساری 40,000 کے قریب انرولمنٹ ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، ڈیٹا بھی نہیں ہے، اویئرنیس بھی نہیں ہے. لوگ آج لاہور میں بھی ان بچوں کو گھروں میں لے کے بیٹھے ہوئے. میں پچھلے دنوں ایک ٹاک شو پہ گیا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لاہور کے بڑے سینئر لائر ہیں جو اکثر ٹی وی پروگرام میں بھی آتے ہیں. تو جب میرے ساتھ پروگرام ختم کیا تو مجھے کہتے ہیں چوہی صاحب میں لاہور دا رہنے والا ہوں. ہاں، ان کی بچی بیمار ہے، بالکل ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا ان کی بچی کا، لیکن وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے آج پتا چلا کہ یہ ادارے ہیں لاہور میں. آپ اندازہ کر لیں نا اویئرنیس کا. تو آپ دیہاتوں میں کیا ہوگا؟ آپ نے اویئرنیس کمپین کے لیے کیا ٹولز اپنائے ہیں؟ ہم نے اس پہ 3-4 جگہ فوکس کیا ہوا. ایک تو ہم نے کیبلز پہ ٹکرز چلوائے ہیں سارے دیہاتوں میں. اچھا، کیونکہ وہ ہر ایک عام آدمی کے گھر میں کیبل چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے سیمینار کرائے ہیں، لمبرا میں بھی کرائے ہیں. پورے میرے جتنے 9 ڈویژن ہیں، 9 ڈویژن میں ہم نے پروگرام کرائے ہیں دسمبر میں اویئرنیس کے لیے. وہاں کے نوٹیبل لوگ، وہاں کے عام شہریوں کو بلایا گیا. آرٹ کونسلز میں 3-4 جگہ میں خود پہنچا ہوں ملتان میں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس سے اتنی کامیابی نہیں ملے گی اگر آپ بلدیاتی سیٹ اپ کو ساتھ ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ آگے بڑھیں تو آپ کو زیادہ کامیابی ملے گی، کیونکہ وہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ان کے حلقے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں. بلدیاتی نظام ابھی آنا نا، وہ جو تھا اس سے ہی کام اٹھا رہے ہیں اس کو تو آپ نے چلتے ہوئے نظام کو بند کر دیا. بلدیاتی نظام جب ابھی آنا تو پھر دور ہوگا. نہیں، لیکن آپ کی ٹیمیں تو موجود ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے ابھی ٹائیگر فورس بنائی ہے، اسی طرح سے تحریک انصاف کی اپنی ٹیم تو موجود ہے نا جو گراس روٹ لیول تک کام وہ کر تو رہی ہے. ہم کر رہے ہیں، وہ تو ہم اویئرنیس کے بارے میں اس سے آپ کو کوئی ڈیٹا کلیکٹ نہیں ہو رہا؟ ڈیٹا نہیں مل رہا، ڈیٹا نہیں مل رہا. ڈیٹا تو یہ ادارے بنائے گا نا شماریت والا. اچھا، مردم شماری نے بھی کوئی واضح ڈیٹا اب کی دفعہ نہیں دیا؟ مردم شماری والوں میں یہ پہلے تو یہ فیز ہی نہیں تھا اس میں اسپیشل بچوں کا. جب اینڈ پہ شماریات والے سینسز والے پہنچے ہیں تو اینڈ پہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن آئی ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فارمیلٹی پوری ہوئی ہے، وہ ایکچوئل ڈیٹا نہیں تھا. اور تو پھر اگر ڈیٹا ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم اقدامات جو اٹھا رہے ہیں وہ کس لیے؟ جی سر، یہ جو 35-40 سال حکومت کر کے گئے ہیں، اچھا، یہ پھر لمبی بات ہو جاتی ہے. نہیں کیا ان لوگوں نے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ڈیٹا کمپلیٹ ہوتا ہے ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. احساس پروگرام میں بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا آ جائے.
اچھا چلیں، جو ابھی جو آپ کے پاس بچے موجود ہیں انہیں کو سنبھالنا، یہ اللہ رب العزت آپ کو اس میں بہت کامیابی عطا فرمائے. یہ بتائیے گا جو سب کے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی جو سب سے بڑا ایک مسئلہ رہا اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو میں دیکھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اسپیشل جو ہمارے سبجیکٹس ہیں وہ ٹیچر جو ہیں وہ ہم ان کو نہ تو ماضی کی حکومتوں نے ہائر کیا اور نہ اب جو ہے وہ اسپیشل سبجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ بچوں تک آگے بات پہنچ سکے. نہیں ہمارا تو باقاعدہ ٹریننگ چل رہی ہے 7 ٹیچرز کی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. بڑا فزکس، انگلش، کیمسٹری، ان سبجیکٹس کے ان کے فزکس انگلش سبجیکٹ ہی نہیں ہے. نہیں، جو اسپیشل ایجوکیشن کے اندر اسپیشل ایجوکیشن کے اپنے سبجیکٹس ہیں ان پہ ہماری کنٹینیوس ٹریننگ چلتی ہے. اچھا. ہاں ہماری جو ہائرنگ ہے نا پبلک سروس کمیشن کے تھرو وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. میں نارملی جو اشتہار میری نظر سے گزرے اس میں ایم اے، ایم ایڈ، بی اے، بی ایڈ، اسپیشل ایجوکیشن یہ مانگے ہوئے تھے. نہ انہوں نے فزکس کا کوئی ٹیچر مانگا ہوا ہے نہ کیمسٹری کا کوئی ٹیچر مانگا ہوا ہے. وہ ان سبجیکٹس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میرا نہیں خیال، ان کے سبجیکٹ اسپیشل ہیں بچوں کے. ان کو جو ان کے کورسز، ان کے سبجیکٹ، ان کی ساری چیزیں لینا ہے. اور جو ٹیچر ہم ہائر کرتے ہیں وہ اسی کورسز میں کر کے آتے ہیں جو ان بچوں کو چاہیے. وہی تو عرض کر رہا ہوں، آپ تو ابھی جو کر رہے ہیں ابھی تک کا جو پیٹرن موجود ہے وہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ایڈوانسمنٹ آ گئی نا، کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دیگر سبجیکٹس کے اوپر بھی کام نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ میں ان بچوں کے لیے نا خاص طور پہ یہ ان میں بڑے بڑے ذہین بچے بھی ہیں، انٹیلیجنٹ بچے بھی ہیں. ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ آئی ٹی کی طرف جانا چاہیے تاکہ چھوٹے چھوٹے کورسز ان کو مل جائیں، ان کی اپنی نارمل لائف شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. ان کو اگر لمبے لمبے کورسز آپ دیں گے نا فزکس، کیمسٹری اور دوسرا تیسرا شاید یہ نہ چل سکے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پریکٹیکل بندے یہ اسٹیفن ہاکنگ سر فزکس کے اندر پی ایچ ڈی کی انہوں نے، ایگزامپل موجود ہے ہمارے پاس. اگر ہم اس طرح سے محنت کروائیں بچوں کو آگے لے کے جائیں تو کیوں نہیں ہم کر سکتے. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں ان بچوں کو دی نہیں گئی پہلے 10 سال. اچھا. اب یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس ہونے آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں پلان؟ ہم یہ سارا کر رہے ہیں. ہم یہ جو پرانے ان کی ساری ووکیشنل ٹریننگ ختم کر رہے ہیں. ختم کر رہے ہیں؟ نہیں لائیں گے آئی ٹی بیس. یہ جو پرانے کام کروا رہے تھے نا ان سے، کرسیاں بنوا رہے ہیں، پلو کورز بنوا رہے ہیں، اچھا یہ سب ختم کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ایئر انشاءاللہ. تو کیا کریں گے پھر؟ صرف آئی ٹی کے اندر پرٹیکولرلی ان کو رکھیں گے؟ اگر کوئی بچہ آئی ٹی کے اندر نہیں چلنا چاہ رہا، وہ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے؟ نہیں باقی سارے فیلڈ میں. اچھا. اسپورٹس بھی ہے، دوسری چیز ہر چیز کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ان کو ایڈوانس کورسز میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کا انٹرسٹ بھی بڑھے اور یہ جب ہمارے کالج سے نکلیں تو ان کا کیریئر ایک بنا ہو. کیریئر بناؤ. کیریئر بننے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سر آگے کوٹا جو ہے، اس کوٹے کا غلط استعمال ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کوٹا جو ہے نا، کوٹا میں چاہتا ہوں یہ کوٹے سے نکل ہی جائیں. اچھا. یہ جو آئی ٹی بیس کورسز سٹارٹ کر رہے ہیں ان کو اس کوٹے سے نکال رہے ہیں، یہ نارمل کینڈیڈیٹ ہوں، نارمل ان کی ایجوکیشن ساری ہو. کوٹا تو 3% چل رہا ہے، کوٹا انکریز بھی کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. اچھا، اس کا استعمال غلط ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات ہوتی ہے، وہ آپ کے جہاں سے معذوری کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے ضلعی کونسل، وہاں سے وہ غلط سرٹیفکیٹ بنوا کے اور آگے اپلائی کر دیتے ہیں. یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. پہلے جو آج تک رواج تھا یا قانون تھا نا، وہ ایم ایس ہاسپٹل والے نے ان کو دینا تھا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اب اس میں جس کی تھوڑی سی انگلی فریکچر ہے یا ٹوٹی ہے یا نہیں ہے وہ جا کے سرٹیفکیٹ لے لیتا. ہمارے جو بچے ہیں یہ زیادہ ہینڈی کیپ تھے، ان کو جب پیرنٹس ایک دفعہ لے کے جاتے ہیں اسے ایم ایس نہیں ملا، دوسری دفعہ جا ہی نہیں سکے. ٹھیک ہے. یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. اگر آج بھی سکروٹنی کرا لیں پنجاب کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے قریب آئے ہوں جو آج تک بھی ان بچوں کو مزدوری کے کوٹے کے اوپر نوکری کر کے. تو ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ اب میں نے اب جو ہے سرٹیفکیٹ ہے صرف ایم ایس نہیں دے گا. ٹھیک ہے. ایک آفیسر اسپیشل ایجوکیشن کا بھی ہوگا. میں نے اس میں ایک چیک لگایا کہ باقی بچوں کے جو سرٹیفکیٹس ہیں یہ جو سب کو ایک جو سرٹیفکیٹ ایشو ہو اس میں کم از کم ہر جو اس کی ڈسیبلٹی ہے اس میں کور ہو. اچھا جوسف، یہ بتائیے گا کہ اگر ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو تعلیم، صحت اور روزگار یہ سب کو یکساں دینا، پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے. ان بچوں کو خصوصی طور پر پرووائڈ کرنا یہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. تو شہروں میں تو عمومی طور پر یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں، دیہات ہیں، ان کے اندر تو بالکل ریاست پہنچ ہی نہیں پا رہی. وہاں تک پہنچنے کے لیے، ان بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے یا ان کو سہولیات یا ایون کم از کم تعلیم دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بالکل آپ گراس روٹ لیول پر نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر تحصیل لیول پر پہن ہے. پورے پنجاب میں تحصیل لیول پر ہمارے ادارے پہنچ گئے ہوئے ہیں. اچھا.
اور روزانہ ہماری جو بسیں ہیں 25 کلومیٹر کی ریڈیس سے ان بچوں کو پک کرتی ہیں، گھر سے لے کر گھر چھوڑ کر آتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک بس جو ہے تقریباً 50 کلومیٹر ڈیلی سفر کرتے ہیں وہ بچے. ٹھیک ہے. تو ابھی کافی حد تک یہ ادارے تو پہنچ گئے، صرف لوگوں کو ابھی پتہ نہیں. اچھا، آپ کے ٹیچرز کا بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ بھی بیچارے پریشان رہتے ہیں، وہ دور دور سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ان کو ڈیلی اچھا خاصا سفر کرنا پڑتا ہے، 50-60 کلومیٹر کا بعض اوقات تو ٹیچرز کو سفر کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے کیا مزید ڈپارٹمنٹس بنائیں گے، کیا کریں گے، ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ ان کے لیے ہم نے ٹرانسفر پالیسی بنائی ہے جو اس محکمے کی پہلی دفعہ بنی ہے. 3 سال کے بعد جب میں آپ سے دوبارہ انٹرویو اگر اسی پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر کرتا ہوں تو آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو 5 سال میں کہاں کھڑا کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں نا، یہ جو بیسک چیزیں وہ ساری 1 سال میں ہم نے 1.5 سال میں مکمل کی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. جب بھی آپ نیکسٹ میرے ساتھ پروگرام کریں گے 2-4 مہینے بعد تو یہ ٹرانسفر پالیسی اپروو ہو چکی ہوگی، وچ ہیز گون. ٹھیک ہے. اس کی سمری جا چکی ہے ٹرانسفر پالیسی کی. اس میں ریشنلائزیشن کر رہے ہیں کہ لوگ جو ٹیچر ہماری روزانہ 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر ٹریول کرے ہیں ان کا بھی حق ہے کہ وہ شہر میں ڈیوٹی کرے. ٹھیک ہے. لیکن المیہ وہی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا، اس محکمے کو لوگوں نے محکمہ سمجھے نہیں کسی حکومت میں. اب آئندہ 3 سال کے پلانس کیا ہیں سر؟ آئندہ 3 سال میں یہ ساری پالیسیز بنا رہے ہیں نا، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ٹریننگز ہے، کریکلم چینج ہو رہے ہیں، ٹیچرز کی ٹریننگ ہے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ریشنلائزیشن ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپ گریڈیشن کی ہیں. اچھا سر، اس میں یہ بھی تو ہے کزن میرجز کا بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا، کہ کزن میرج کی وجہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ڈسیبلٹی آ جاتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات اس پہ یا کوئی اویئرنیس؟ اس میں اویئرنیس تو کافی لوگوں کو ہے، شہروں میں خاص طور پر، اربن میں تو بہت ہے. آپ دیکھیں نا، پہلے ایک لوگ سٹرک تھے، اپنے برادری سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، خاندان سے باہر نہیں کرتے تھے، خاندان سے باہر نکلے پھر برادری سے باہر نہیں نکلتے تھے. لیکن میرا خیال ابھی بڑا چینج ہو گیا، بڑا وقت چینج. ابھی دیہاتوں میں کچھ رہ گیا لیکن شہروں میں کافی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو. دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے چاہیے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کی حکومت کی کارکردگی کے اوپر میں نے بات کرنی ہے کہ پنجاب کی کارکردگی کیسی ہے، وفاق کی کیسی ہے. کچھ سوالات ہیں پبلک کے جو آپ کے سامنے رکھوں گا. بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو چودھری اخلاق صاحب اسپیشل ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، وہ میرے ساتھ جی. ویلکم بیک ناظرین. چودھری اخلاق صاحب سر، کم ٹو دا فیورٹ ٹاپک کہ پالیٹکس. پنجاب حکومت کی کارکردگی سوالیہ نشان ہے، کیوں؟ یہ 2 سال سے یہ فکرہ میں سن رہا ہوں سوالیہ نشان ہے. کس لحاظ سے؟ ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ابھی کل رات لاہور کے اندر بارش ہوئی ہے اور اس بارش کے نتیجے میں لاہور سارا ڈوب گیا تھا. آپ بھی لاہور کے اندر موجود تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کراچی کے اوپر تو ہم بہت تنقید کرتے ہیں کہ جی کراچی ڈوب گیا، وہاں کی حکومت اقدامات نہیں کر رہی. اقدامات تو جناب عثمان بزدار صاحب بھی نہیں کر رہے. ایک تیز بارش آئی ہے، سارا پول کھل کے رہ گیا. دیکھیں، بارش جو ہوتی ہے نا، اچھا، اس کا کوئی گورنمنٹ کبھی پلان نہیں کرتی. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے بارش. دیکھنا یہ ہے کہ اس بارش کے بعد وہ پانی نکلا کتنی جلدی. ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کے اس پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو میں نے بریک لگائی ہے، وہاں ڈرائیور کو بولا کچھ چیز لے آئیں. ٹھیک ہے. تو وہ دکاندار سے میں نے پوچھا بھائی یہ پانی کھڑا ہے آپ کی دکان کے آگے؟ ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہوئی اور اتنی جلدی یہاں سے پانی نکل گیا. ٹھیک ہے. لکشمی چوک میں 186 ملی میٹر ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. 175 ہوئی ہے آپ کے آگے آگے. ٹھیک ہے. بارش جب آتی ہے نا پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی جلدی پانی نکلا ہے. اصول یہی ہے. اصول یہی ہے. کراچی والوں کے لیے یہ اصول کیوں نہیں ہے سر؟ کراچی میں تو تنقید جب کرتے ہیں تو کراچی والوں بیچاروں کے لیے تنقید کرتے ہیں کہ جی پیپل پارٹی پیسہ کھا گئی، لوٹ کے کھا گئی. آپ نے پنجاب کا پہلے نہیں، میں کہہ رہا ہوں اصول یہی ہے. بارش، میں نے بارش کے اندر دبئی ایئرپورٹ ڈوبے دیکھا سر. دبئی ایئرپورٹ گاڑیاں تیرتی میں نے بھی دیکھی ہیں دبئی. تو پھر اب جب یہ اقدامات ہیں تو پھر کم از کم پیمانہ تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے نا سر. پھر نہیں، پیمانہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اپنا اپنا ہے. اچھا. 18ویں ترمیم جو ہے نا، اس کا جتنا فائدہ ہونا تھا نا، اس کا اتنا ہی الٹا نقصان ہوا. آپ ایک عوامی نمائندے اب سندھ جو ہے نا، سندھ کا آپ پانی پوچھ رہے ہیں نا، تو سندھ میں تو کوئی ایک ایسا ایشو بتا دیں جو سالو کیا انہوں نے، جتنی بھی گورنمنٹس وہاں رہی ہیں. آپ ایک عوامی نمائندے ہیں، عوام کے اندر آپ کی پلس ہے، جاتے رہتے ہیں آپ. غریب عام دیہاتی بھی آپ کا ووٹر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو بیسک کموڈیٹیز کیوں مہنگی کرتی اس کے لیے؟ چینی آپ نے 54 سے اٹھائی 110 کر دی. پیٹرول آپ نے کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچا دیا. ڈالر کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچا دیا. آٹا آپ نے اس کے لیے نایاب کر دیا. کیوں؟
میرا خیال ہے کہ اگر آپ 2 سال پیچھے چلے جائیں نا، 2018 میں جب الیکشن ہوا ہے، چینی 54 روپے تھی، چینی 54 روپے تھی، قرضہ 30,000 ارب تھا. تو یہ آپ عوام کی جیب سے نکال رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں ارسلان صاحب، قرضے ہر گورنمنٹ لیتی ہے. ٹھیک ہے، حکومتیں جو ہے نا، خاص طور پر انڈر ڈیولپ کنٹری کی حکومتیں بغیر لون کے نہیں چلتی. ٹھیک ہے، نہیں چلتی. لیکن لون کاف لیگ کی گورنمنٹ نے بھی لیا، پیپلز پارٹی نے بھی لیا، نون لیگ نے بھی لیا. ٹھیک ہے، اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو پچھلا ٹرنیور مسلم لیگ نون کا گیا ہے، یہ ہمیں 25 جولائی کو بینکرپسی دے کے گئے، لون نہیں دے کے گئے. سر جی ڈی پی 5.6 تھی، وہ جی ڈی پی کو آپ چھوڑے، مائنس دے کے جا رہے ہیں. جی ڈی پی چھوڑے. پر کیپٹا انکم $1650 ڈالر تھی فی کس، آپ 1350 کر دیا آپ نے پکڑ کے. لیکن ابھی تو دوسرا سال ہے. سر آپ کے اقدامات ہے نا، نیچے جا رہے ہیں، اوپر جانا چاہیے تھا. بھائی آپ دیکھیں، ہم پہلی بات ہمیں بینکرپسی سے نکلنا تھا. آج جو ہماری پاکستان 22 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے نا، چینی آٹا کی پرائسوں کو اور جی ڈی پی کو، اگر یہ 2 سال پیچھے کا سوچیں تو یہ بینکرپسی میں تھا ملک. آپ کی ہر چیز کلوز ہونے جا رہی تھی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری امپورٹس ہماری زیادہ تھی، ایکسپورٹس ہماری کم تھی. آپ نے اس ڈفرنس کو آگے کم ضرور کیا ہے. امپورٹ کو ڈسکریج کیا. کرنٹ ڈیفیسٹ جو 1200 ارب خود ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ 1200 ارب کا کرنٹ ڈیفیسٹ ہے، تو آج 30 پہ آ گئے. لیکن آپ نے کہا تھا 8,000 ارب روپے کا ٹیکس میں اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، لیکن آپ وہ ٹیکس اکٹھا نہ کر سکے جو نواز شریف صاحب نے اکٹھا کیا تھا. سر وہ بھی نہ کر سکے. وہ اکٹھا کر کے لے بھی تو باہر گئے ہیں. ہم نے ادھر ہی رکھنا ہے انشاءاللہ پاکستان میں. نہیں سر، یہ اقدامات ہے نا، یہ ساری چیزیں میں بالکل سیریس آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جب 2018 کا الیکشن کے بعد آئے ہیں نا، یہ ساری فگرز جو تھی نا، یہ فیک تھیں ساگدار کی. اچھا، جو عمران خان تقریریں کرتا تھا ڈی چوک پر، ان تقریروں مان لیا فیک تھی. ڈیلیوری عام آدمی تک وہ تو دیکھتا ہے نا کہ مجھے نوکری ملی ہے کہ نہیں، وہ دیکھتا ہے میری بجلی کا بل ٹھیک ہے، سستا ہے کہ نہیں، پانی کا بل مجھے ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. وہ دیکھتا ہے کہ میں جو روزانہ چیزیں کھا رہا ہوں، سبزی کھا رہا ہوں، دال کھا رہا ہوں، گوشت کھا رہا ہوں، یہ مجھے مناسب نرخوں پہ مل رہی ہے کہ نہیں. وہ تو کم از کم پرووائڈ آپ نے کرنا ہے نا، وہ تو کر دیں سر. تو یہ اس کے لیے تو کوئی پالیسی بنائیں. آپ دوبارہ الیکشن، آپ آج عوام کے اندر دوبارہ جاتے ہیں، عوام آپ سے کہتی نہیں ہے کہ سر مہنگائی ہو گئی ہے؟ کیا نہیں کہتی آپ سے؟ ہمیں بھی پتہ مہنگائی ہوئی ہے. لیکن میرا اس کا آنسر یہ ہے کہ ہمیں اس سال میں آپ دیکھیں، یہ جو 2020 کا بھی چل رہا ہے نا، پچھلے 2 سال ہمارے بڑے ٹف تھے. ٹھیک ہے. پہلا سال فائنینشیل کرائسس سے باہر آنا تھا، سیکنڈ کرونا وبا آ گئی. اب یہ جو 2020 کا لاسٹ اینڈ ٹینیور جا رہا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر 2021 آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستانی قوم کی، عام آدمی کی توقعات ہیں، اس پر ہم پورا اتریں گے. اچھا سر، یہ بتائیں، ایک تجزیہ کرنا آپ نے، آپ منسٹر بھی ہیں، لیکن ایک چونکہ منسٹر سے پہلے آپ اپنے حلقے کے نمائندہ بھی ہیں، اور اس سے پہلے آپ ایک پولیٹیشین ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے. آپ کے خیال میں بنا رہے ہیں؟ بن جائے گی انشاءاللہ. اقدامات وہی ہیں؟ اقدامات وہی ہیں جو وعدے کیے تھے قوم سے. ان وعدوں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ وعدے کیوں نہ پورے ہو سکے؟ وعدے ہم نے 5 سال کے لیے کیے تھے، 2 سال بالکل 5 سال. کچھ یو ٹرنز بھی لیے نا آپ نے، کچھ وعدے کیے تھے کہ ہم کچھ پرنسپل سیٹ کیے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، لیکن وہی کام کرنے پڑے. کیوں؟ مجبوری کیا تھی؟ نہیں، کون سے کام ہم نے کیے ہیں وہ بولے. یو ٹرنز کی ایک فہرست گنواؤں آپ کو. اب چلیں، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانی تھی، پروٹوکول نہیں لینا تھا، بیرون ملک کے دورے پہلے 3 ماہ کے اندر نہیں کریں گے. رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب، ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس ٹیم موجود ہے، کس نے کہاں لگنا ہے. آپ کے پنجاب کے 4 آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں، 3 چیف سیکرٹری تبدیل ہو چکے ہیں، ایک محکمے کے 6 سیکرٹری تبدیل ہو چکے ہیں. میں حیران تھا سر سن کے، وہ کہاں گئی سر ساری باتیں؟ کچھ اور بھی ہیں کہتے ہیں تو وہ بھی گنوا دیتا ہوں. سر یہ ایک لمبی فہرست میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے. پاکستان جو ہے نا، یہ جو پرائم منسٹر کہتا ہے نا، میں پریکٹیکلی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ پورا پاکستان جو ہے، یہ کچھ خاندانوں نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا تھا. اچھا، آپ چینی کو ہاتھ لگا لیں، آٹے کو ہاتھ لگا لیں، میڈیسن کو لگا لیں، کسی چیز کو ہاتھ لگائیں، یہ کارٹلز بن گئے تھے. وہ جو کہتے ہیں کھاندے سن تو لگاندے بھی سن، پورا پاکستان انہوں نے اس پہ لگا دیا تھا. ٹھیک ہے. معیار لوگوں کے سوچنے کا بھی یہاں ڈال دیا تھا. اب ہماری حکومت جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. اچھا. اور جب آپ کسی بھی مشکل چیز کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس کی ریزنٹمنٹ بھی اس سے بڑی آتی ہے. ٹھیک ہے.
جب آپ بڑے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو ریزینٹمنٹ پھر بڑی آنی ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 سال کا جو ٹینیور ہے ہم نے گزارا ہے, ہم ڈٹرمن ہیں. ہمارا مینیفیسٹو تھا پاکستان تحریک انصاف کا ماٹو یہ تھا کرپشن کے. ٹھیک ہے. تو ہم اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے اور پاکستانی قوم دیکھے گی اگلے 2-3 سال میں کہ جو ہم نے وعدے کیے تھے عمران خان نے وہ پورے ہونے جا رہے ہیں. جو صاحب آپ نے ایک احتساب کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ دیکھیں آئی پی پی ایس کا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگلے 2 ہفتے میں پرائم منسٹر اناؤنس کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ان کو ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ ٹھیک ہے. وہ تو آپ لوگوں نے ان سے سیٹلمنٹ کر لی نا. شوگر ملو کیا, شوگر ملو سیٹلمنٹ کیا, ان کے ری وزٹ وہی نا, ری وزٹ کی نا, نئی چیزیں سیٹل کر لی ان کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 5 سال کا گن تھا نا یہ. اگر آپ ایک چیز 30 روپے کی لے رہے تھے, ہم 5 سال بعد وہ 15 روپے میں لینے لگے. اچھا سر, بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ابھی ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا, اس میں بھی وہ بے بس نظر آئے. کس طرح بے بس نظر آئے؟ انہوں نے خود بتایا کہ واجد ضیاء کو شوگر مل ایسوسیشن نے باقاعدہ خط لکھا کہ جی یہ چینی کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے تک پہنچ جائے گی. آپ نے, اچھا سنیں, آپ نے اب اقدامات اٹھانے تھے, آپ اس کے آگے ایسے بے بس ہوئے کہ وہ 100 نہیں 110 پہ پہنچ گئی ہے, لیکن آپ نے اس کو اقدامات کے ذریعے سے روکا نہیں کہ یار یہ اتنا بڑا کارٹل ہے, یہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے, ہم اس کے لیے کوئی اور اقدامات. یہ ہم نے روکا ہے. ابھی کرشنگ سیزن آنے دیں, یہ جو ابھی گنے کا کرشنگ سیزن آنا ہے نا, ٹھیک, اگلے تھوڑے دنوں میں آنے, آپ دیکھیں گے کہ یہ کارٹل ختم ہوگا. وہ تو نیچرل ہے نا کہ وہ نیچے آ جائے گی قیمت. نہیں, یہ واحد نہیں ہے, یہ لوگ گروور سے گنا نہیں خریدتے تھے. اچھا سر, آپ پتہ نہیں آٹے کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ آٹا کیوں سر ناپید ہو گیا, وہ کیوں مہنگا ہو گیا؟ گندم کی بات کر رہا ہوں. گندم کیوں اتنی مہنگی ہو گئی اوپن مارکیٹ کے اندر؟ گندم اوپن مارکیٹ میں سر 1400 ریٹ تھا, 2000 روپے بک رہی ہے, کہیں 2200 پہ بھی بک رہی ہے, 2100 پہ بک رہی ہے, 1900 پہ. نہیں, یہ پچھلے کو 1 ہفتہ تھا, ابھی تو کنٹرول ہے, ابھی تو سارا تقریباً کنٹرول ہے. ہم نے سیالکوٹ میں ٹریکنگ بھی کی ہے, اب لوگ لینے والے نہیں ہیں. سر آپ کے احتساب کے نعرے کا کیا ہوا؟ یہ اگر آپ روزانہ سوشل میڈیا ڈفرینٹ چینل دیکھیں تو اپوزیشن تو کہہ رہی ہے ہماری چیخیں نکال دیں احتساب میں. اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ 2 سال اس کا مطلب ہے بائزڈ ہے, یہ بائزڈ ہے احتساب. مطلب اب کون پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اکروس بورڈ نہیں ہے 22 مہینے سے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہماری تو انہوں نے چیخیں نکال دی. ٹھیک ہے, وہ تو شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ ہمیں تو انہوں نے دیوار میں چن دیا ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ احتساب نہیں ہو رہا, جن کا ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جن کا ہو رہا ہے, دیکھیں ایک جن کا ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا احتساب ہو رہا ہے. اس کا مطلب وہی غلط ہے کیا؟ اور لوگ غلط نہیں ہیں؟ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ضروری نہیں ہے؟ کراس دا بورڈ ہونی چاہیے. آپ اس دور میں آپ دیکھیں, بالکل آپ کو ایک سٹیزن آف پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ نیب کا ادارہ بن گیا, نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیب کے لیے لیجسلیشن نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ دونوں پارٹیاں ایک جیسی تھیں نا. کوالٹی آف آپ کہہ لیں جو وہاں کے جو آفیسرز ہیں انکوائریز کے لیے, پروسیکیوٹرز ہیں, وہ نہیں ہیں. اب حمزہ شہباز اور مریم نواز کے جو لائر کھڑے تھے 4-5 کروڑ فیسوں والے ہیں. ٹھیک ہے. لیجسلیشن نہیں ہے. جب وہ وہاں سے وہ فرد جرم عائد ہوتی ہے, ہائی کورٹ ضمانت لے لیتی ہے. یہ چیزیں ان 2 گورنمنٹوں نے کرنی تھی, دونوں پارٹیوں نے. ٹھیک. جو احتساب میں بھی وہی کوشچن کرتا ہوں, یہ پکڑا تھا تو ضمانت کیوں ہو گئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں نے مل کے نہ اس میں قانون سازی کی, نہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونے دی. آج جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, احتساب شروع ہوا ہے, کراس دا بورڈ ہو رہا ہے ہمارے. یعنی کہ نئے پاکستان کے اندر بھی وہی کام ہو رہا ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں, مہنگا وکیل کریں, اپنی مرضی کا انصاف لے لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اداروں کی بات کر رہے ہیں. اداروں کے مقابلے میں جو سول سیکٹر ہے وہ اسٹرانگ ہے. یہ جو کرپٹ لوگ ہیں یہ اتنے اسٹرانگ ہیں, ان کے لائرز, ان کی ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہے. اچھا جیسے مجھے یہ بتائیں, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور کچھ 1-2 چیدہ سوالات میرے پاس رہ گئے ہیں. حکومت کی ترجیحات طے ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عمران خان صاحب بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھاؤں گا, لیکن بدقسمتی سے کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں ہو پا رہا. آج بھی ہمارا پٹوار کلچر موجود ہے, کرپشن ہو رہی ہے. پولیس کلچر کوئی ریفارمز نہیں ہوئی, اسی طرح سے کرپشن ہو رہی ہے. اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, اور کس طرح سے آپ حکومت کو جب آپ بیٹھتے ہیں, کابینہ میں بیٹھتے ہیں, خان صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں, تو ان کو کتنا زور دیتے ہیں کہ یہ کام کریں جی, یہ بڑا ضروری ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ بھی کہ میں نے راجہ ریاض صاحب ہیں فیصل آباد سے, انہوں نے پبلکلی کہا کہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, ہماری نہ ہم پولیس کلچر ٹھیک کر سکے, نہ ہم پٹوار کلچر ٹھیک کر سکے, اور ریٹ بڑھ گئے ہیں, پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں. دو طرح کی کرپشن تھی. ایک کرپشن وہ تھی جو
پوری طرح سے آپ کے ملک کی اکانومی کو جھنجھوڑ دیتی ہے، جو کک بیک اور کمیشن کی صورت میں تھی اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ختم نہیں ہوئی، لیکن بہت کم ہو گئی ہے 2 سالوں میں۔ ٹھیک ہے، جو نیچے لوور لیول پہ کرپشن تھی وہ میں آپ سے متفق ہوں کہ وہ آگے سے بڑھی ہے، تھوڑی زیادہ ہوئی ہے، لیکن یہ پچھلے 1 ماہ میں سے ہم نے ڈفرینٹ میٹنگز ہوئی ہیں پنجاب گورنمنٹ کی، ڈی سی او لیول پر، ڈی پی او لیول پر بڑے اسٹرکٹ آرڈرز ہوئے ہیں۔ اگلے چند 1 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوور لیول پہ کرپشن ہے، پٹوار خانے کی، تھانوں کی، اس میں بھی کمی آئی۔ جی صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، چودھری محمد اخلاق صاحب منسٹر اسپیشل ایجوکیشن آج ہمارے مہمان تھے۔ آج ہم نے ان کے ادارے کی پالیسیز، ان کے فنکشنز اور اس کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کے اوپر بات کی کہ جو ہمارے اسپیشل چلڈرن ہیں ان کو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو کس طرح سے معاشرے کا ایک ہنرمند فرد کے طور پر ان کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو وہ تمام سہولیات جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر دی جا رہی ہیں کہ نہیں دی جا رہی، کیونکہ یہ ایک فلاحی ریاست کا نعرہ لگایا، مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا، اور تو مدینہ کی ریاست کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا، اسلامی فلاحی ریاست۔ تو اسلامی فلاحی ریاست کے اندر عام آدمی کو بھی تعلیم، صحت اور روزگار تو دینا چاہیے، لیکن اسپیشل بچوں کے لیے تو اسپیشل اقدامات ہونے چاہیے، اور ہمیں ان کو اسی طرح سے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے جس طرح سے دیگر ممالک جو ہیں وہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں ان کو ایک ایسا معاشرے کا فرد نہیں بنانا جس کے اندر وہ اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی کمزوری سمجھیں، اور اپنی کمزوری سمجھتے ہوئے وہ اپنا کردار ادا نہ کر سکیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اس میدان کے اندر کامیاب کرے، اور جو ہمارے یہ اسپیشل چلڈرن ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت کے ہر میدان کے اندر کامیاب کرے۔ اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔